खुदावंद यीशु मसीह का हम शुक्र करते हैं जिसके फ़ज़ल से ये मुमकिन हुआ कि हम सातवें कलमे के बारे में बात करें, सीखें। खुदावंद यीशु मसीह का जो सातवां कलमा है ये मलाप का कलमा है। बाप से जो जुदाई खुदावंद यीशु मसीह की हुई उसका मलाप इस कलमे में खुदावंद यीशु मसीह ने किया। इस कलमे की तरफ बढ़ने से पहले मैं 31वां ज़बूर उसकी पहली 8 आयत, ए खुदावंद मेरा तवक्कल तुझ पर है, मुझे शर्मिंदा ना होने दे, अपनी सदाकत की खातर मुझे रहाई दे, अपना कान मेरी तरफ झुका, जल्द मुझे छुड़ा, तू मेरे लिए मजबूत चट्टान, मेरे बचाने को पनाहगाह हो, क्योंकि तू ही मेरी चट्टान और मेरा कला है। इसलिए अपने नाम की खातर मेरी राहबरी और रहनुमाई कर, मुझे उस जाल से निकाल ले जो उन्होंने छुप कर मेरे लिए बिछाया है, क्योंकि तू ही मेरा मोहकम कला है। मैं अपनी रूह तेरे हाथ में सौंपता हूँ। ए खुदावंद सच्चाई के खुदा, तूने मेरा फिदिया दिया है। मुझे उनसे नफ़रत है जो झूठे माबूदों को मानते हैं। मेरा तवक्कल तो खुदावंद ही पर है। मैं तेरी रहमत से खुशो खरम रहूँगा, क्योंकि तूने मेरा दुख देख लिया है। तू मेरी जान की मुसीबतों से वाकिफ़ है। तूने मुझे दुश्मन के हाथ में असीर नहीं छोड़ा। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा जाना, सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस ठहरे। आमीन। मेरे अज़ीज़, हम दुआ करेंगे। ए खुदावंद यीशु कादर मुतले खुदा, तेरे ही फ़ज़ल से मुमकिन हो रहा है कि हम तेरे फ़ज़ल में बढ़ रहे हैं। तेरी रहमत, तेरी शफ़क़त की हमें ज़रूरत है खुदावंद। जबकि हम सातवां कलमा इसको हम सीख रहे हैं, रहम फरमा, रूहुल कुद्दस की अनॉइंटिंग दे ताकि सुनने वालों को बरकत मिले, हमें बरकत मिले, रिकॉर्डिंग करने वाले रोह को बरकत मिले, सुनने वालों को बरकत मिले, और जिन जिन टेलीविज़न पर ये चले, तेरा जलाल, तेरी कुदरत से सबको बरकत मिले। तेरे ही पाक कदूस यस्सु नाम से मांगा और पा लिया है। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस में हम सातवां कलमा जो है इसको मलाप का कलमा कहेंगे। लूका रसूल की मार्फत अंजील जलील उसके 23वें बाब की 46वीं आयत में ये बात लिखी है, फिर यस्सु ने बड़ी आवाज़ से पुकार कर कहा, ए बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और ये कहकर दम दे दिया। फिर कलाम मुक़द्दस में हम लूका की अंजील उसके 23वें बाब में देखते हैं, फिर दोपहर के करीब तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा और सूरज की रोशनी जाती रही और मक़दस का पर्दा बीच से फट गया। मुकाशवा की किताब में भी इसके बारे में हम देखते हैं। फिर लूका रसूल की मार्फत अंजील जलील में देखते हैं। फिर 31वां ज़बूर और उसकी 5वीं आयत आपके सामने मैं रखूँगा, मैं अपनी रूह तेरे हाथ में सौंपता हूँ। ये पेशन गोई थी जो दाऊद नबी ने पाक रूह की तहरीक से रकम किया। खुदावंद यीशु मसीह के तल्लुक़ से ये ज़बूर है। खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ी आवाज़ से पुकार कर कहा, ए बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मुफस्सिरीन या लोग ये बताते हैं कि ये 31वां जो ज़बूर है, ये यहूदी जो बच्चे हैं, ये सोने से पहले, बिस्तर पर जाने से पहले ये इसकी तलावत किया करते थे, इसका विरद किया करते थे कि ऐ मेरे खुदावन, तू ही मेरी पनाहगाह है, तू ही मेरी छिपने की जगह है, तू ही मेरा कला है, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। फिर वो ये ज़बूर की तलावत करके, इसका विरद करके यहूदी बच्चे सोया करते थे। और खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर यही ज़बूर अदा किया कि ऐ मेरे बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, मैं सोता हूँ और फिर मैं जागूँगा तो फ़तह के साथ जागूँगा, इब्लीस का बरमला तमाशा बनाते हुए जागूँगा। जब मैं पताल में उतरूंगा तो इब्लीस के सर को कुचलूंगा। यहूदा के ज़िबा किए हुए बरे ने इब्लीस के सर को कुचला। यहूदा के ज़िबा किए हुए बरे ने इस दुनिया को मुआफ़ किया। पहले कलमे में हमने देखा है, यहूदा के ज़िबा किए हुए बरे ने उन लोगों को मुआफ़ किया जिन्होंने उसके मुंह पर थूका, जिन्होंने उसके हाथों पर कील लगाए, जिन्होंने उसके मुंह पर हर तरह से एज़ा रसानी की, जिन्होंने उसको कोड़े लगाए, जिन्होंने उसके पाँव पे कील लगाए, जिन्होंने पसली पे नेज़ा मारा, सबको खुदा में यीशु मसीह ने मुआफ़ किया। और फिर दूसरा कलमा सब के लिए नजात के दरवाज़ों को खोल दिया। और फिर तीसरा कलमा सब के लिए मोहब्बत आम
عام کر دی۔ آج خداوند یسوع مسیح کی محبت پوری دنیا میں عام ہے۔ مجھ سے ہمیشہ کی زندگی لے لیں، یہ مفت ہے۔ یہ خداوند یسوع مسیح کی محبت یہ مفت ہے۔ جو بھی اس کے پاس آتا ہے اس کو وہ ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے، اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے وہ زندہ ہے۔ پھر ہم نے دیکھا جدائی کا کلمہ اس نے انسان کی، اور عدن میں جو باغ عدن میں جو جدائی ہو چکی تھی اس کو خداوند یسوع مسیح نے ختم کیا۔ پھر پانچواں کلمہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ میں پیاسا ہوں۔ خداوند یسوع مسیح نے بے شک جسمانی طور پر وہ دکھ اٹھا رہے تھے، لیکن میرے عزیزو یہاں پر زیادہ بات ہم روحانی طور پر سیکھتے ہیں کہ میں پیاسا ہوں، میں اس چیز کا پیاسا ہوں جس چیز کی سامری عورت سے خداوند یسوع مسیح نے جس چیز کا اظہار کیا کہ اگر تو مجھ سے مانگتی تو میں تجھے وہ پانی دیتا جو زندگی کا چشمہ بن جاتا، میں بنجر زمین کو سیراب کر دیتا، میں تجھے وہ پانی دیتا جس کو پینے کے بعد تو کبھی پیاسی نہ رہتی۔ وہ عورت یسوع مسیح کو سمجھ گئی، آنے والے خریستس کو وہ پا گئی، آنے والے منجی کو اس نے حاصل کر لیا، آنے والے شافی کو اس نے قبول کر لیا۔ وہ عورت وہاں پر ہی یعقوب کے کنویں پر اپنا گڑھا چھوڑ کر اپنے گاؤں میں، اپنی بستی میں، سامریا میں بھاگ گئی اور لوگوں سے وہ منادی کرنے لگی، لوگوں سے کہنے لگی آؤ میرے ساتھ خدا کے برے کو دیکھو، یہودا کے ذبح کیے ہوئے برے کو دیکھو، ازلی برہ خریستس جو آنے والا تھا، مسیحا جو آنے والا تھا، ممسوح جو آنے والا تھا، جس نے دنیا کو گناہوں سے رہائی دینی تھی، جس نے پہاڑوں جیسا بوجھ جو بنی نوع انسان کے کندھوں پر تھا، جو بنی آدم کے کندھوں پر تھا، جس بوجھ کو جس نے اٹھانا تھا وہ خریستس آ گیا ہے۔ اس عورت نے خداوند یسوع مسیح کو پہچان لیا، اور آج یہ ہم نے سیکھا اس کلمے میں بھی، یہ چوتھا کلمہ تھا پانچواں، میں پیاسا ہوں۔ ہمیں خداوند یسوع مسیح کی پیاس کو بجانا ہے جب ہم گاسپل کی منادی کریں گے، انجیل جلیل کا پیغام، اناجیل کا پیغام، خداوند یسوع مسیح کا پیغام جب ہم قوموں تک لے کر جائیں گے، خداوند یسوع مسیح کی پیاس کو ہم بجائیں گے۔ پھر چھٹا کلمہ ہم نے دیکھا تمام ہوا، فتح مندی کا کلمہ تھا میرے عزیزو، یہ تمام ہوا میں ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے، اور ابھی ہم سیکھیں گے ساتواں کلمہ۔ خداوند یسوع المسیح نے بڑی آواز سے پکار کر کہا کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے دم دے دیا، اپنا کام مکمل کر دیا۔ جس کام کو یہودا کا ذبح کیا ہوا برہ اس دنیا میں آیا اس کو اس نے تمام کیا۔ ہوشیہ کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں آسمان پر ایک کانفرنس ہوئی ہے، خدا دیکھتا ہے کہ میں کس کو اس دنیا میں بھیجوں کہ جو ابلیس کا، جو موت کا برملا تماشا بنائے۔ پھر ہوشیہ کی کتاب میں لکھا ہے دیکھ میں آیا ہوں، میں دنیا کا بوجھ اٹھانے کے لیے میں دنیا میں جاؤں گا۔ ہوشیہ نبی کی پیشن گوئی کو خدا کے برے نے پورا کیا۔ خداوند نے وہ جو وعدہ کہ میں دنیا کو چھڑاؤں گا، میں دنیا کو رہائی دوں گا، میں ابلیس کے سر کو کچلوں گا، یہودا کے ذبح کیے ہوئے برے نے اس سر کو، ابلیس کے سر کو کچلا، اور چلا کر اس نے کہا اب اے باپ میں نے سارے کام تمام کیے ہیں، نو اٹ از فنشڈ۔ جو چھٹا کلمہ میں نے دیکھا ہے ہر چیز کا ہر گناہ کا میں نے قیمت ادا کر دی ہے۔ اب اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، میں اپنے آپ کو تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر خداوند یسوع مسیح نے میرے عزیزو اپنا دم چھوڑ دیا، خداوند یسوع مسیح نے دم دے دیا۔ اور لوکا رسول کی انجیل میں دیکھتے ہیں پھر دوپہر کے قریب تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا، اور جیسا ہم نے پیچھے بھی سیکھا ہے یہودیوں کا جو پہر ہے تیسرا پہر یہ 2 بجے سے شام تک ہوتا تھا، 4 گھنٹے ایک پہر میں ہوتے ہیں۔ یہودیوں کے دستور کے موافق پہر جو ہے یہ 4 گھنٹے کا ہوتا ہے، اور تیسرا پہر 2 سے شام 6 بجے تک تیسرا پہر ہے، اور تیسرا پہر جو ہے یہ اندھیرا چھایا رہا، تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا۔ کلام مقدس میں یہ نہیں لکھا کہ پوری دنیا میں، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں پرانے وقتوں میں ہم نے جب چھوٹے ہوتے تھے ہم نے یہ دیکھا ہے، میں نے
اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جب بھی لال اندھیری چلتی تھی تو ہمارے بڑے جو تھے، ہمارے جو بزرگ تھے، وہ ہمیں بتایا کرتے تھے لال اندھیری، لال آندھی چڑھ کے آ رہی ہے، اب کہیں کسی کا قتل ہوا ہے۔ وہ اس بات کو سمجھ لیتے تھے اور کچھ ہی دنوں بعد پتہ چلتا تھا فلاں گاؤں میں قتل ہوا تھا، فلاں شہر میں قتل ہوا تھا، جس کی وجہ سے لال اندھیری چھائی ہوئی تھی، لال آندھی چلی تھی۔ اور میرے عزیزو، جب خداوند یسوع مسیح نے جان دی تو یہ ممکن ہے پوری دنیا میں اندھیرا چھا گیا ہوگا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح صرف اسرائیل کے لیے نجات بن کر نہیں آئے، خداوند یسوع مسیح پوری دنیا کے لیے، بنی نو انسان کے لیے وہ یہودا کا ذبح کیا ہوا برا ہے۔ وہ پوری دنیا کے گناہ جب اٹھاتا ہے تو پوری دنیا میں اندھیرا چھا گیا اور مقدس کا پردہ دو حصے ہو گیا، مقدس کا پردہ پھٹ گیا۔ یہ ہیکل تھی جو سلیمان نبی نے 7 سالوں میں بنائی تھی، بڑی مضبوط ہیکل تھی، اس کا پردہ بڑا مضبوط تھا۔ پہلا سلاطین کی پہلی کتاب اس کے 6 باب میں آپ اس ہیکل کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں، کس طرح کا اس کا حلیہ تھا، کیسی تھی، کتنی پیمائش تھی اور کتنے سالوں میں یہ ہیکل سلیمان بادشاہ نے بنائی۔ یہ 7 سالوں میں مکمل ہوئی اور اس کا جو پردہ تھا، اس پردے کی لمبائی جو تھی یہ 30 فٹ لمبائی اور چڑھائی اس کی 15 فٹ تھی، اور اس کی جو تھکنس تھی، یہ جو موٹائی تھی، یہ 4 انچ تھی۔ بہت موٹا پردہ تھا، مضبوط پردہ تھا، ہیکل مضبوط تھی۔ لیکن جب خداوند یسوع مسیح نے اپنی جان گناہوں کی قربانی کے لیے ادا کر دی، گناہوں کا کفارہ دے دیا، تو اتنا موٹا پردہ، 30 فٹ لمبائی والا پردہ، 15 فٹ چڑھائی والا پردہ، تھکنس میں 4 انچ موٹا پردہ پھٹ گیا۔ اوپر سے نیچے تک پردے کے 2 حصے ہو گئے، جیسا ہم نے 6 کلمے میں دیکھا ہے۔ یہ پردہ کیا کام کرتا تھا؟ پردہ جو تھا یہ خدا کی حضوری کو ظاہر کرتا تھا، پردہ جو تھا خداوند کی باتوں کو ظاہر کرتا ہے، پردہ جو ہے یہ مقدس میں خدا سے گناہ گار کی ملاقات کو ظاہر کرتا ہے۔ اور اب خداوند یسوع مسیح میں خدا ہم سے باتیں کرتا ہے میرے عزیزو۔ اور اس ہیکل کا جو رقبہ تھا یہ 27,000 اسکوائر فٹ تھا، اور اس کو 7 سال میں سلیمان نے بنایا تھا۔ اور یہ ہیکل خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے بعد اب اس کا اس طرح سے فنکشن نہیں رہا، چونکہ کرنتھیوں کے خاتمے میں پولس رسول نے کہا کہ یہودا کا ذبح کیا ہوا برا ایک ہی بار اپنے آپ کو قربان کر کے اپنا پاک خون لے کر آسمان پر خدا کی دائنی طرف جا بیٹھا۔ اب وہ ہماری شفاعت وہاں سے کرتا ہے۔ اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں۔ اے باپ، اب میں تیرے ساتھ ملاقات کا مشتاق ہوں۔ اے باپ، تو نے مجھے اس دنیا میں بھیجا، میں تیری مرضی کے موافق کام کرتا رہا۔ جنہیں تو نے مجھے سونپا میں نے انہیں نہیں کھویا، جنہیں تو نے مجھے دیا، جس کام کو، جس نجات کو تو نے میرے سپرد کیا، اس نجات کا کام میں نے کر دیا۔ وہ گناہوں کا بوجھ، وہ گناہوں کی دستاویز جو انسانوں کے خلاف تیار ہو چکی تھی، اس کو میں نے ختم کیا۔ میں نے سارے گناہوں کا بوجھ، میں نے سارے گناہوں کا قرض اب چکا دیا ہے۔ اے میرے باپ، اب میں تیرے پاس آنا چاہتا ہوں۔ یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا، اے میرے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر خداوند یسوع مسیح نے میرے عزیزو دم دے دیا۔ یہ خوبصورت باتیں ہیں، یہ خوبصورت کلام ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے جو 7 صلیبی کلمات ہیں، ہر کلمے میں ایک مقصد ہے، ہر کلمے میں برکت ہے، ہر کلمے میں بید ہے۔ ہم نے ایک ایک کر کے سارے بیدوں پر بات کی ہے۔ یہ روح القدس کی تحریک سے یہ سارا ممکن ہو سکا، خدا کے فضل سے یہ ممکن ہو سکا، اور ہم نے اس کی ریکارڈنگ کی ہے۔ میرا ایمان ہے کہ خداوند یسوع آپ کو کثرت سے برکت دے گا۔ آج خدا بروں کے، بکروں کے خون کا ہدیہ تقاضا نہیں کرتا، بلکہ خداوند یسوع مسیح کے پاس آنے کا تقاضا کرتا ہے۔ جس نے اس کے بیٹے کو آج قبول کیا، ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، ہمیشہ کی زندگی کا وہ مالک ہے۔ آج وقت ہے میرے عزیزو کہ ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں، اس کے پاس آئیں، اپنے گناہوں کا اقرار کریں، کیونکہ ہمارا ایسا ہادی ہے، ہمارا ایسا رہنما ہے جو کمزور
نہیں جو ہمارے گناہوں کی شفاعت نہیں کر سکتا، بلکہ ہمارا ایک ایسا رہنما ہے جو ہمارے گناہوں کو اٹھا سکتا ہے، جو ہمارے بوجھ کو اٹھا سکتا ہے، جو ہمیں معاف کر سکتا ہے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی دے سکتا ہے۔ جس طرح اس نے باپ کے ساتھ ملاپ کر لیا ہے، وہ ہمارا ملاپ بھی باپ کے ساتھ کر سکتا ہے۔ اس نے یہ فرمان جاری کیا ہے، میں باپ کے پاس جاتا ہوں اور جا کر میں تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں، اور جہاں میں ہوں وہیں تم رہو گے۔ باپ کے پاس ہم رہیں گے، قدوس قدوس ہم پکارتے رہیں گے۔ یہ خداوند یسوع مسیح کی موت کی وجہ سے ہے، اس کی فتح سے ہے۔ اس نے فتح پائی موت پر، ابلیس پر اس نے فتح پائی، اور اسی کی فتح کے وسیلہ سے آج ہم جب اس دنیا سے رحلت کرتے ہیں تو آسمان پر خداوند یسوع مسیح کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اس نے یہ کہا، میں باپ کے پاس جاتا ہوں، تمہارے لیے جگہ تیار کروں گا، مکان تیار کروں گا، جہاں میں ہوں وہی تم رہو گے۔ ہیلیلویا! یہ بہت بڑی فتح ہے خداوند یسوع مسیح میں ہمیں ملتی ہے۔ جو لوگ خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، وہ انہیں پوری نجات دینے کی طاقت اور قدرت رکھتا ہے۔ خداوند یسوع آپ کو کثرت سے برکت دے، آمین۔